अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमदाद सुमरो। पूरा मुल्क बंद कर दिया जाएगा। लोगों से कहा जा रहा है कि राशन पानी इकट्ठा कर लें, ना सड़क चलेगी, ना कारोबार चलेगा, ना फैक्ट्री चलेगी और ना पहिया चलेगा। इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ जिस तहरीक की मनसूबाबंदी कर रही है, उस तहरीक के मुतालिक इस तरह की खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं, इस तरह की बातें हम सामने आना शुरू हो गई हुई हैं। और उधर जेल से इमरान खान साहब ने भी कह दिया है कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म, अब सिर्फ मज़ाहमत होगी। पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात और मफ़ाहमत बेहतर रास्ता है। मज़ाहमत होती है और मज़ाहमत के बाद फिर मफ़ाहमत होती है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार किया जाए। तो इमरान खान साहब की जो ताज़ा स्टेटमेंट सामने आई है, उसमें एक तो अपने बच्चों की वापसी उनके उसका ज़िक्र नहीं है, यानी बरक्स इमरान अलीमा खानम साहिबा के ऐलान की, क्योंकि अलीमा खानम साहिबा ने कहा था कि उन्होंने इमरान खान साहब को बता दिया है कि जी कासिम और सुलेमान जो है वापस आना चाह रहे हैं, और उन्होंने कह दिया है कि जी हमारा फ़ैसला है, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं, हम आपसे इजाज़त नहीं ले रहे, हम आपको अपने फ़ैसले के मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं तहरीक का में हिस्सा बनने के लिए। तो ज़ाहिर है जब इमरान खान के साहबजादे आएंगे तो तहरीक का हिस्सा नहीं होंगे, बल्कि वो तहरीक को लीड कर रहे होंगे। तो अब सवाल ये किया जा रहा है कि क्या वो बच्चे जो हैं इमरान खान साहब के, वो पाकिस्तानी शहरी हैं भी या नहीं। करीबी लोग इमरान खान साहब के वो बता रहे हैं कि बच्चे पाकिस्तानी शहरी तो ज़रूर हैं, वो जो समंदर पार पाकिस्तानियों के पास एक शनाख्त होती है पाकिस्तानी शहरी की, वो उनके पास ज़रूर है, लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास नहीं है। गोया उनको पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा लगवाना पड़ेगा बरतानवी पासपोर्ट के ऊपर। तो क्या हुकूमत पाकिस्तान उनको आने से पहले ही रोक सकती है? हम इसका जायज़ा लेंगे। और जो इमरान खान साहब बात कर रहे हैं कि जी अब मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म, अब सिर्फ मज़ाहमत होगी, तो ये कितना एक बड़ा धोखा है, ये कितना एक बड़ा अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक हरबा है जो इमरान खान साहब इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं उसका भी एक एक तारीख़ के साथ, एक एक जो अपना हक़ाइक़ सारे के सारे वो आपके सामने रख के मैं बताऊँगा कि इमरान खान साहब ने मज़ाहमत के साथ जो तसादुम है, जिसको वो मज़ाहमत का नाम देते हैं, उसके साथ ही आगाज़ किया था। कभी मुज़ाकरात के लिए बैठे ही नहीं थे, तो ये अब क्यों कह रहे हैं? और एक दो बार पहले भी उन्होंने कहा था कि मुज़ाकरात का वक्त ख़त्म, अब मज़ाहमत होगी, और अब तो कह रहे हैं कि अब किसी के साथ भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। तो कुछ अर्सा पहले तक तो वो कहते रहे कि जी मुज़ाकरात होंगे, ताकतवरों के साथ होंगे। तो ये जो इमरान खान साहब के बदलते रंग हैं, या कम से कम ये जो झूठ है, वो क्या लोगों पर असर पड़ेगा उसका, इमरान खान के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर भी बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है आगाज़, क्योंकि चर्चा बहुत ज़्यादा तहरीक का है, तो तहरीक किस अंदाज में किस तरह चलाई जाएगी, और उसके लिए सुलेमान और कासिम की वापसी। तो सुलेमान और कासिम ज़ाहिर इमरान खान साहब के साहबजादे हैं, बतौर पाकिस्तानी शहरी के बेटे होने के उनका राइट है, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान के वो शहरी हैं। लेकिन क्या वो पाकिस्तान आकर कोई बड़ी तहरीक चलाना चाहेंगे और उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं होगा, तो सब पाकिस्तान की सरकार उनको पाकिस्तान का वीज़ा देगी या पाकिस्तान में दाखिल उनको होने दिया जाएगा? या फिर माजी में इमरान खान साहब खुद अल्ताफ़ हुसैन के मुतालिक ये कहते रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ जाकर वहाँ मुकदमात उन्होंने दायर करवाए। थोड़ा सा केस डिफरेंट है। अल्ताफ़ हुसैन तो ज़ाहिर है वो पुरतशद्दुद उसमें मुलविस रहे हैं बज़ाते ख़ुद, और ज़ाहिर खून रेज़ी, कत्ल व गारत, शहर को आग लगवा देना, लोगों को मरवाना, वो उनके रिकॉर्ड पे बहुत कुछ था। तो वो थोड़ा सा फ़र्क है। लेकिन इमरान खान साहब का नुक्ता ये होता था कि जी एक बरतानवी शहरी बरतानिया में बैठकर पाकिस्तान में पुरतशद्दुद वारदातें करवा रहा है, तो लिहाजा बरतानिया की हुकूमत उनको गिरफ़्तार करके अंदर कर दे। इमरान खान साहब ने कई बार और वहाँ जाकर उनके अगेंस्ट मुकदमा भी करवाया था। तो जो पीटीआई की तहरीक है, अगर हम उसका जायज़ा लें 2014 के धरनों से लेकर अब तक, तो वो पुरतशद्दुद ही रही है। जलसों में भी इस लेवल का तशद्दुद होता था कि इनकी अपनी ख़वातीन इनके वहशी कारकुनों से महफूज नहीं होती थी। वीडियोज़ आपने देखी है, कपड़े उतार दिए जाते थे ख़वातीन के। तो किसी तौर पर भी पुरतशद्दुद पुरअमन नहीं कहा जा सकता। सहाफ़ियों के ऊपर हमले, सहाफ़ियों की DSNGयाँ तोड़ देना, पता नहीं क्या क्या होता था। बस फ़र्क ये है कि उस वक्त क्योंकि इमरान खान साहब लाडले होते थे, और उस वक्त मीडिया को कंट्रोल करने वाले कहा करते थे कि जी ये खबर नहीं चलानी आपने, जलसे में जो कुछ हो रहा है, हमने तो अपनी आंखों से देखा है सारा कुछ, हमें रिपोर्ट नहीं करने दिया जाता था।
کہا جاتا تھا نہیں یہ چیز نہیں رپورٹ ہونی، لیکن بہرحال سوشل میڈیا اس وقت بھی تھا تو چیزیں نکل آتی تھی باہر۔ تو تشدد تو پی ٹی آئی کی تحریک میں رہا ہے، اور اب علی امین گنڈاپور کی تقریر ہے کہ جی اب ہم بندوقوں کے ساتھ اسلام آباد کی طرف آئیں گے، تم ایک گولی چلاؤ گے ہم 10 چلائیں گے، تم ایک لاش گراؤ گے ہم 2 لاشیں گرائیں گے۔ تو ان اعلانات کے بعد جب عمران خان صاحب کے صاحبزادے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم پاکستان جا کر تحریک کا حصہ بنیں گے، تو کیا پاکستان کی حکومت کے پاس یہ جواز کافی نہیں ہے کہ وہ برطانیہ کو لکھے کہ بھئی آپ کے شہری ہیں، یہاں پر پرتشدد تحریکیں چلاتے ہیں، چلانا چاہتے ہیں آ کر، تو ان کو روکیں۔ تو جتنا ایک ان کا پاس برطانوی شہری ہونے کا ان کو عز حاصل ہے، اس سے کہیں زیادہ ان کے اوپر ذمہ داری بھی ہے برطانوی قوانین کی، کہ آپ کسی اور ملک میں جا کر برطانوی پاسپورٹ پر ویزا لگوا کر جا کر آپ کسی ایسے عمل میں حصہ نہیں لے سکتے جو غیر قانونی ہو۔ دیکھیں برطانیہ میں جو کچھ ہوا چند سال پہلے، پرتشدد واقعات ہوئے ود ان ویکس، ہفتوں کے اندر وہاں کی عدالتوں نے لوگوں کو سزائیں سنائی، یہاں تک کہ جو کم سن بچے تھے 12-14 سال کے، ان کو بھی رعایت نہیں دی گئی کہ نہیں یہ جس طرف چل رہے ہیں اگر ان کو رعایت دیں گے تو بڑے ہو کے بہت کرمنل بن جائیں گے۔ تو لہٰذا انہوں نے سماج کا قانون توڑا ہے، ملک کا قانون توڑا ہے، انہوں نے ریتی روایت جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جیل جائیں اور جیل میں جا کر ان کی کاؤنسلنگ ہو۔ جیل بھیجا گیا۔ تو اس ملک کے 2 شہری جو ہے وہ اگر پاکستان واپس آ کر تحریک چلانا چاہتے ہیں، جس تحریک کے دامن پہ تشدد کے داغ ہیں، اس میں کیا ان کو شامل ہونے دیا جائے گا برطانیہ کی طرف سے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ کیونکہ میں سن رہا تھا عمران ریاض خان صاحب کو، وہ پی ٹی آئی کے بہت قریب ہیں، مشورے بھی دیتے ہیں، بعض اوقات اپنی خواہش کو خبر بھی بناتے ہیں، تو انہوں نے کافی ساری وہ آج کل چیزیں کہہ رہے ہیں جو تحریک ہے پی ٹی آئی کی کیا ہے یا کیا ہونی چاہیے، کیا سوچا جا رہا ہے۔ وہ 3 نکات پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے خیال میں عمران خان کے دونوں صاحبزادوں کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے، نہ کاپ ہے ان کے پاس، جو پاکستانی آئیڈینٹی ہوتی ہے اوورسیز پاکستانیوں کے پاس، وہ ہے ان کے پاس، پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے۔ تو وہ جو میں نے ڈسکس کیا میں نے اسی بنیاد پر کیا۔ دوسرا وہ یہ بتا رہے ہیں، میں نے پہلے ذرا اس پہ نا اس کو اس طرح مطلب ایزی لیا، نارملی لیا تھا کہ ٹھیک ہے بات ان کی خواہش ہے، کر رہے ہوں گے بات، لیکن وہ خواہش سے آگے مجھے معاملہ ایک حکمت عملی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو حکمت عملی ہوگی اب تحریک کی، وہ یہ ہوگی کہ پورا ملک بند کر دیا جائے گا۔ عمران خان نے پہلے بھی ان کو کہا تھا کہ پورا ملک بند کر لیں۔ جو کنٹری وائڈ تحریک ہے اس کا مطلب مظاہرے جلسے جلوس نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ سب کچھ بند کروا دیں۔ عمران خان کے ذہن میں ایک بہت بڑا الطاف حسین بھی تو بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جو بھائی کہتا تھا شہر بند کر دو، شہر کو آگ لگا دو، وہ بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب بھی مسلسل یہ کہتے ہیں بند کر دو سارا کچھ۔ اب یہ تو خوش قسمتی ہے لوگوں کی کہ ایسا ممکن نہیں ہو پاتا، ورنہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 25 مئی کا لانگ مارچ لے کر آ رہے تھے 2022 کو، تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اسلام آباد کو چاروں طرف سے بند کر دیں گے اور پورا ملک جیم ہو جائے گا، اگر ہمیں روکنے کی کوشش کی گئی تو ہم پورا ملک بند کروا دیں گے۔ پی سی او بار یہ کوشش کر چکے ہیں ملک بند کروانے کی، لیکن اب جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب لوگوں کو کہا جائے گا کہ راشن اکٹھا کر لیں، دوائیاں شوائیاں سبزیاں پھل فروٹ اکٹھے کر لیں، آٹا دال چاول اور خاص طور پر خشک راشن زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، گھی شی، کیونکہ اب ہم پورا ملک بند کرنے جا رہے ہیں۔ روڈ جیم ہوں گے، شہر بند ہوں گے، مارکیٹیں بند ہوں گی، سب کچھ بند ہوگا، اور پھر اس کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ ڈال کے عمران خان کی رہائی لی جائے گی۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمت عملی ہے۔ تو کیا حکمت عملی ممکن ہے؟ مجھے نہیں لگ رہا۔ مطلب پچھلے 3 سال سے مظاہروں کی جو کال تھی عمران خان صاحب کی وہ کامیاب نہیں ہوئی، یا پھر وہ جو جتھے لے کر اسلام آباد آنے کی کوشش کی جاتی رہی، جب وہ کامیاب نہیں رہی تو یہ کیسے کامیاب ہوگی؟ مجھے ممکن نظر نہیں آ رہا۔ تو میں پہلے اب عمران خان صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد میں آپ کو ٹائم لائن بتاؤں گا کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان نے آغاز ہی مزاحمت سے کیا تھا۔ تو اب جب وہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کا وقت ختم، مزاحمت، تو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں اپنے لوگوں کو، باقی تو ان کی بات پر کا مذاق اڑاتے ہیں عمران خان صاحب کی باتوں کا۔ اچھا جی، یعنی جو مخالف ہے،
اچھا وہ کہتے ہیں جب ایک قوم اپنے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو کوئی طاقت جھکا نہیں سکتی. میں جیل میں بھی آزاد ہوں مگر میری قوم باہر ایک ایسے قید میں ہے جہاں نہ آزاد عدلیہ ہے اور نہ آزاد جمہوریت، نہ ہی آزاد میڈیا. تمام پاکستانیوں کو اب اپنی حقیقی آزادی کے لیے باہر نکلنا ہوگا. 2 سال سے میں صرف قوم کی خاطر جیل میں ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے. اب وقت آ چکا ہے کہ آپ خود اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہوں اور اس جابر نظام کو شکست دیں. ملک کی خاطر میں نے بار بار مذاکرات کی بات کی مگر اب مذاکرات کا وقت ختم ہو چکا ہوا ہے. اب یہ ذہنی کیفیت عمران خان صاحب کی یہاں پر مجھے اب نارمل لگ رہے ہیں، وہ نارمل نہیں لگ رہے. حکومت کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں، سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے ہیں. عمران خان صاحب نے کبھی بھی حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات نہیں کی. عمران خان صاحب نے ڈیل کی بات کی ہے کہ میں مذاکرات کروں گا تو طاقتوروں کے ساتھ کروں گا. میں اپنے سے تگڑے کسی بندوق بردار سے مذاکرات کی بات کروں، میرے اس سے جھگڑا ہو، میرا اس سے لڑائی ہو، اگر میں کہوں کہ میں نے بات اس سے کرنی ہے تو معافی تلافی ہوتی ہے اس میں میں ڈیل مانگوں گا. لیکن اگر میں اپنے برابر کسی قوت سے کہوں کہ جی میں نے تم سے بیٹھ کر مسئلہ حل کرنا ہے ٹیبل پر، وہ مذاکرات ہوتے ہیں، وہ مفاہمت ہوتی ہے. یہاں پر عمران خان صاحب ڈیل مانگ رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے معاف کر دیں. وہ بیٹھ کر سامنے کہیں کہ جی ہم نے آپ کو معاف کیا تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مجھے معافی مل گئی ہے. باقی اوپر والی ساری بھڑک بازی ہے. فوج کے ساتھ مذاکرات کی بات کا مطلب ہی یہی رہا ہے. اب آگے چل کے وہ کہتے ہیں جی اب کسی سے بھی کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو یہ وہی ہے کہ جب فوج کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کروں گا. وہ کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی. فیلڈ مارشل کو ٹرمپ صاحب نے ایک فینٹاسٹک مین کہہ دیا ہے، بڑے زبردست جرنیل کہہ دیا ان کو. تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. وہ آخری بمبو تھا جو مارا تھا فیلڈ مارشل نے، جا کر نام لے کر عمران خان صاحب کا. ان کو کہا تھا کہ جی وہ آپ کے ملک میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ ایک ایسے شخص کے حق میں یہاں پر مہم چلا رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، جو پاکستان میں پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہے. عمران خان جیل میں پڑا ہوا ہے. تو ٹرمپ نے موضوع بدل لیا تھا. فیلڈ مارشل صاحب نے صرف ٹرمپ کا ذہن پڑھنا تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں. انہوں نے موضوع بدل، انہوں نے کہا کہ جی چھوڑیں آپ بڑے زبردست آدمی ہیں. اب بہت اس طرح کی باتیں انہوں نے شروع کر دی تھی. تو وہ جب سارا کچھ ختم ہو گیا تو وہاں سے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں 26 یعنی ترمیم کے بعد اس ملک میں آئین اور قانون کا انصاف اور انصاف دفن ہو چکا ہے. ہمیں عدالتوں سے انصاف کی جو امید تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. اس لیے اب قوم کو ملک گیر احتجاجی تحریک کے علاوہ کوئی اور طریقہ لاقانونیت کے اس دلدل سے نہیں نکال سکتا. ملک گیر تحریک کا مکمل لاہ عمل اسی ہفتے پیش کیا جائے گا 5 اگست کو. میری ناحق قید کو پورے 2 سال مکمل ہو جائیں گے. اسی روز ہماری ملک گیر احتجاجی تحریک کا نقطہ عروج ہوگا. پھر وہی بات کہ اب کسی سے بات نہیں ہوگی. اور پھر آگے چل کے پہلے عمران خان صاحب نے حکومت کو وارننگ دیتے تھے، اسٹیبلشمنٹ کو وارننگ دیتے تھے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. اب حالت یہ ہے کہ گزشتہ 1-1.5 سال سے اپنی پارٹی کے لیڈروں کو عمران خان صاحب چیتاونیاں دیتے آ رہے ہیں، وارن کرتے آ رہے ہیں، انتباہ متنبع کرتے آ رہے ہیں کہ خبردار تحریک کا حصہ بنو اور میں پارٹی سے نکل جاؤ، میں پارٹی سے نکال دوں گا. تو وہ کہتے ہیں 2 ٹوک پیغام دے رہا ہوں. تحریک انصاف کا جو عہدیدار اس تحریک کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ ابھی سے الگ ہو جائے. جن لوگوں نے ان کے آگے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں وہ یاد رکھے کچھ عرصے کے بعد یہی لوگ انہیں کرش کر دیں گے اور عوام بھی انہیں معاف نہیں کرے گی. اب دباؤ عمران خان صاحب ڈال رہے تھے حکومت کے اوپر، نہیں دباؤ ڈال سکے. اب وہ دباؤ ڈال رہے ہیں پارٹی کے اوپر کہ خدا کے واسطے میرے لیے تحریک چلاؤ. نہیں کچھ ہوا. پھر کہا اگر میرے لیے تحریک نہیں چلاؤ گے تو پھر میں تم لوگوں کو نکال دوں گا. کہاں تحریک چلنی ہے؟ کوئی نہیں تحریک چلنی. نظر آ رہا ہے کہ کچھ نہیں ہونا. ہاں بچے آ جائیں عمران خان صاحب کہ ان کو پاکستان آنے دیا جائے اور وہ نکل پڑتے تو پھر کوئی ماحول اور ہو سکتا ہے. آگے جی نیلسن منڈیلا کو، گاندھی کو کتابیں دی جاتی تھی، یہ مجھے نہیں دیا جاتا کچھ. کہاں نیلسن منڈیلا، کہاں راجہ بھوج، کہاں باقی آپ سمجھ سکتے ہیں. تو کہیں کہاں نیلسن منڈیلا، کہاں گاندھی جی، اور کہاں. بہرحال اچھا جی باقی انہوں نے کافی ساری چیزیں، 26ویں ترمیم ہے، قبائلی علاقے، پنجاب کے MP وغیرہ کا جو معطلی ان کے خلاف نااہلی کا جو ریفرنس اسپیکر نے بھیجا اس پر بھی انہوں نے بات کی ہے. اب یہ جو جملہ ہے نا جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ خان صاحب جو ہے نا ان کا ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے ذرا پرویز الہی صاحب وہ گئے ہوئے تھے راولپنڈی، اراضی کیس تھا وہ، وہاں پر ان سے صحافیوں نے سوال پوچھے 2-3 کہ جی عمران خان مذاکرات کی بات بھی ہو رہی ہے اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ
تحریک بھی چلا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی پہلے مزاحمت ہوتی ہے پھر مفاہمت ہوتی ہے، مفاہمت ہی بہتر ہے، مذاکرات سے کوئی نہ کوئی صورتحال بہتر نکل آتی ہے۔ دیکھیں مذاکرات سے متعلق تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ایک خط بھی لکھ دیا، اس کا تاحال کوئی جواب یا پیش رفت سامنے نظر نہیں آئی، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اور زرداری صاحب کے متعلق سوال تھا کہ جی ان کو سنا ہے کہ استعفیٰ لیا جا رہا ہے، ہٹایا جا رہا ہے، یا 27 میں یعنی ترمیم آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہونا چاہیے، یعنی زرداری صاحب کو ہٹا دینا چاہیے۔ بہرحال اس طرح کی چیز انہوں نے کہی ہے۔ اب یہ جو خط لکھا گیا تھا نا پرویز اپنا شاہد قریشی صاحب کی قیادت میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو لکھا تھا 5 حسینان نے، ان میں پرویز الہی صاحب کی رائے بھی شامل تھی کہ یار کر کے دیکھ لیں، اگر تو عمران خان صاحب مذاکرات کی طرف آتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پھر آہستہ آہستہ اپنے راستے الگ کر لیں گے۔ ہم تو سیاستدان ہیں نا، ہم تو کوئی پرائیویٹ فوج تو ہے نہیں کہ ہم لڑتے رہیں، تو ہمیں راستہ پھر الگ کر دینا چاہیے، یا ہم فی الحال خاموش بیٹھ جاتے ہیں جس طرح پرویز الہی صاحب بیٹھے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی جواب حکومت کی طرف سے بھی نہیں آیا، لیکن عمران خان تو پھر الٹی گنگا بہا رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی مزاحمت ہوگی نہیں، اب مذاکرات ہوں گے نہیں، اب صرف مزاحمت ہوگی۔ اچھا، مزاحمت اور تصادم، پچھلے دنوں میرے قریبی دوست، عزیز دوست بیٹھے ہوئے تھے، بڑے مایوس تھے، بڑے پریشان تھے جو صورتحال تھی، کیونکہ وہ لوگ سمجھتے تھے کہ عمران خان صاحب سپر ہیومن ہے، اور عمران خان صاحب یہ سسٹم عمران خان کے سامنے پانی بھرتا ہے۔ ہم لوگ ان کو گزارش کرتے تھے کہ یار سیاست کریں گے تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ ممکن ہے، پاپولرٹی عمران خان صاحب کی ہے، لیکن یہ جو مزاحمت کے نام پر جو تصادم ہو رہا ہے نا، اس سے عمران خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اور میرے ویلاگ آپ کے سامنے مطلب میرا ثبوت ہے کہ میں بات شروع سے کرتا آ رہا ہوں۔ تو اس دن میں نے اس دوست کو تھوڑا سا ذرا جذباتی انداز میں کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ ذمہ دار ہو عمران خان صاحب کو اس نہج پر پہنچانے میں۔ آپ لوگوں اس کو تو نہیں پتا تھا، عمران خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا کہ جی مزاحمت اور تصادم میں فرق ہوتا ہے، تو تصادم کو مزاحمت سمجھ کے کرتا رہا، اور آپ لوگ تالیاں بجاتے رہے، آپ سمجھاتے کہ بھئی یہ تصادم ہے، مزاحمت نہیں ہے، مزاحمت کوئی اور چیز ہوتی ہے۔ اب جب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب صرف مذاکرات مزاحمت ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے، تو میں تھوڑا سا مختصر وقت میں پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ عمران خان صاحب نے آغاز ہی تصادم سے کیا تھا، جس کو وہ مزاحمت کہتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد فروری میں پیش کرنے کا اعلان ہوتا ہے، عمران خان صاحب جلسے کرتے ہیں۔ مذاکرات اپنے اتحادیوں کے ساتھ کرنے چاہیے تھے، انہوں نے اپنے اتحادیوں کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں کیے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی، انہوں نے اسمبلی توڑ دی، اگین تصادم۔ سپریم کورٹ نے بحال کر دی، سپریم کورٹ کے خلاف گالم گلوچ شروع ہو گئے، حکومت سے نکل گئے، جاتے ہی کہا کہ جی اسمبلیاں توڑو ورنہ میں لانگ مارچ کر کے آ رہا ہوں۔ 10 اپریل کو عمران خان کی حکومت ختم ہوتی ہے۔ مئی میں عمران خان صاحب جتھے لے کر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں۔ 25 مئی فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، 28 اکتوبر کو لاہور سے لانگ مارچ کرتے ہیں، گولی لگتی ہے، زخمی ہوتے ہیں۔ 26 نومبر کو پھر جاتے ہیں پنڈی، کہتے ہیں آرمی چیف میری مرضی کا لگائیں۔ اس کے بعد جب ان کو اریسٹ وارنٹ ان کے آتے ہیں، تو اریسٹ وارنٹ اس سے پہلے 14-15 مارچ اریسٹ وارنٹ کے خلاف بندوق بردار بٹھا دیتے ہیں اپنے گھر کے آگے، اور وہ پولیس کو مطلب کیا نہیں کیا جاتا، پیٹرول بم چلتے ہیں، گولیاں چلتی ہیں، کنچے چلتے ہیں، پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگائی جاتی ہے، پولیس والوں کے آنکھیں پھوڑی جاتی ہیں، سر پھوڑا جاتا ہے، نو گو ایریا بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جی اب صرف مزاحمت ہوگی، مذاکرات نہیں ہوں گے، تو مذاکرات تو آپ نے ڈے 1 سے نہیں کیے تھے۔ پھر 26 نومبر کو جاتے ہیں، اپنی اسمبلیاں توڑ کر واپس آتے ہیں، اور اسمبلیاں توڑنے کے بعد آپ کو مذاکرات کا راستہ دیا جاتا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے۔ 6 مئی کو آپ مذاکرات سے نکل جاتے ہیں، طے ہو جاتا ہے کہ یہ الیکشن میں جا رہے ہیں۔ میں مختصر کر رہا ہوں، پہلے یہ باتیں آپ کے سامنے کر چکا ہوں۔ طے ہو گیا کہ جی ہم نے اسمبلی سے اپنا بجٹ کے بعد الیکشن کروانا ہے۔ آپ 6 مئی کو کہتے ہیں مذاکرات سے نکل جاؤ، پھر 9 مئی کو آپ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر 8 فروری کو لوگ آپ کو موقع دیتے ہیں، کے پی کے میں آپ کی حکومت بنتی ہے۔ پہلے دن سے آج تک آپ کے پی کے کی حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ مرکز کے ساتھ تصادم کرو۔ 2024 پورا کا پورا سال، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر، دسمبر آپ نے اپنا تصادم ہی کیا، اور آخری تصادم آپ کا تھا ریاست کے خلاف۔ اوورسیز کو کہا تھا کہ پیسے مت بھیجو۔ تو بھائی آپ مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھے کب ہو سکتا ہے کہ آپ کے عشق میں مبتلا، آپ کے کلٹ میں مبتلا ذہنی معذور لوگ ہی آپ کی اس بات پر یقین کر لیں، تاریخ نہیں یقین کرے گی۔
کہ آپ جو آج کہہ رہے ہو، آپ اپنی ذہنی کیفیت بتا رہے ہو، ذہنی حالت بتا رہے ہو کہ آپ کس ذہنی حالت میں ہو. ورنہ آپ نے تو کبھی بھی مذاکرات نہیں کیے. آپ نے مذاکرات کے بجائے ڈیل مانگی ہے اسٹیبلشمنٹ سے، فوج سے، فیلڈ مارشل سے، آرمی چیف سے، جو انہوں نے کبھی نہیں دیا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.